अस्सलाम वालेकुम। काश ऐसा ना होता, काश हम जैसे लोगों के दावे गलत साबित होते, काश इमरान खान साहब से जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी उस पे वो पूरे उतरते। लेकिन बदकिस्मती और हकीकत ये है कि तब्दीली के नतीजे में तबाही आ नहीं रही बल्कि तबाही आ गई है, और बहुत जल्द हम उस जगह पे पहुंच रहे हैं कि तब्दीली और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। जिस तरह के ये तब्दीली मल्टी डायमेंशनल थी, बदकिस्मती ये है कि वो तबाही भी मल्टी डायमेंशनल है। पहली तबाही जो हर किसी को महसूस हो रही है वो तो मईशत की तबाही है। मईशत बज़ाहिर बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है और हम जैसे तालिब इल्मों को समझ नहीं आती, लेकिन तब्दीली सरकार के दौर में मईशत इस कदर तबाह हो गई है कि आम आदमी को और मुझ जैसे लोगों को भी समझ आ गई है। ज़ाहिर है कि जो पुराने पाकिस्तान में हमारा जीडीपी ग्रोथ वो 5% से ऊपर जा रहा था, वो अब मनफी की तरफ आ रहा है। महंगाई 12% की शरह से है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रुपए अलग से डिवैल्यू हो रहा है। और हम जैसे लोग क्या बात करें, आप अभी इस वक्त अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब जो कोई बाहिस भी नहीं रखते पीटीआई की हुकूमत से मुतालिक, बल्कि जब इमरान खान साहब ने इक़्तिदार संभाला तो डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब को उन्होंने मईशत के लिए तर्जुमान मुकर्रर किया था। तो उनके बनाए हुए ये स्लाइड्स जो कि पाकिस्तान के सरकारी या आलमी इदारों से लिए गए हैं, उन आदाद शुमार से आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि हमारी मईशत किस कदर तबाह हो गई है। और अगर तब्दीली में तब्दीली ना लाई गई तो ये मामला पाकिस्तान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो सकता है और खुदा न खास्ता हम खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं। दूसरी तबाही जो तब्दीली के नतीजे में आई है वो इलाक़ाई सूरत हाल है। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर को हड़प कर लिया, लेकिन पाकिस्तान जवाब में कुछ भी नहीं कर सका सिवाय चंद जज्बाती तकरीरों के। मकबूजा कश्मीर और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जितने इस वक्त मायूस हैं पाकिस्तानी हुकूमत के रवैये से शायद पहले कभी नहीं थे। और वजह उसकी क्या थी कि नातजुर्बाकार लोगों की गलत असेसमेंट थी, जिन्होंने मोदी से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली और जिन्होंने तकिया किया डोनाल्ड ट्रंप पे। तो एक तरफ वो सूरत हाल। अब अगर आप देखें तो पिछली हुकूमतों में पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से आलमी सतह पे पाकिस्तान की पोजीशन नहायत ख़राब थी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया शाइनिंग इंडिया और सेकुलरिज्म और इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप को मुतारिफ करा रहा था। लेकिन मोदी के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इंडिया ने जो कुछ किया उसकी वजह से ख़ुद ब खुद आलमी प्रेस और आलमी इदारे उसके ख़िलाफ़ बोलने लगे। और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान के लिए नहायत गोल्डन चांस था कि वो हिंदुस्तान को अपनी असल जगह पे ला सके या कश्मीर में के मामले में हिंदुस्तान को किसी रियायत पे मजबूर कर ले। आपको याद होगा साबिक DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने जब हिंदुस्तान ने 5 अगस्त का इक़दाम किया तो उन्होंने ये फरमाया था कि उसने हमें फुल टास्क दे दिया और अब उस पर छक्का लगाना हमारा काम है। तो छक्का तो दूर की बात है, तब्दीली सरकार उस पर एक रन्स भी ना बना सकी। तीसरी जो आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर फ़िरक़वारियत की आग को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत भड़काया जा रहा है और उसमें कुछ आलमी ताकतें भी मुलव्वस है और बदकिस्मती से कुछ दोस्त ममालिक भी उसमें मुलव्वस हैं। लेकिन हमारी हुकूमत और हमारी सरकार उन चीज़ों की तरफ तवज्जो देने की बजाय अपोजिशन के साथ स्कोर सेटल करने में और पोलराइजेशन की फ़िज़ा को मज़ीद पोलराइज्ड करने में वो लगी हुई है। एक चौथी तबाही आई है वो सफारती महाज पे आलमी ब्लंडर्स की तबाही है। सबसे बड़ा ब्लंडर जो देखने में आया है वो चीन के फ्रंट पे है, और मैं उस पर तफसीली ज़िंदगी रही तो अलग से वीलॉग करूँगा, वीडियो करूँगा CPEC से मुतालिक कि CPEC को किस तरह मिसहैंडल किया गया। और ज़ाहिर है
کہ چین جیسے دوست اس کے بارے میں کتنے سینسٹیو ہیں۔ پہلے وزراء اس کے خلاف بیانات دیتے رہے، پھر اس پہ کام کی رفتار کو سست ہی نہیں بلکہ بالکل روک دیا گیا، پھر نیب کو اس کے پیچھے لگا دیا گیا، اس کے بعد سی پیک اتھارٹی بنائی گئی، سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کا معاملہ سامنے آ گیا، اور چینی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف کابینہ میں اور اہم جگہوں پہ امریکی اور برطانوی شہری بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چین اپنی جگہ پہ یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا کہ ہم چین کے اعتماد کو اسی طرح برقرار نہیں رکھ سکے جس طرح کے ماضی میں تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اب FATF کے معاملے پہ ویسے تو یہاں پہ جشن منایا جا رہا ہے کہ بڑی فتح ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں بری طرح شکست ہوئی ہے۔ دراصل ماضی کی حکومتوں میں جب پاکستان میں ہر گلی میں دھماکے ہو رہے تھے تو اس وقت آپ FATF کے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے دنیا کو کہ میں لابنگ نہیں کر سکتے تھے۔ تبدیلی سرکار ایسے وقت میں آئی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کا سلسلہ کافی حد تک رک گیا تھا۔ دوسرا، پچھلی حکومتوں میں افغانستان کے فرنٹ پہ امریکہ اور ہمارا پراکسی وار جاری تھا، اور یہ جو FATF کے شرائط ہے یہ ماضی کی حکومتیں اس طرح پوری نہیں کر سکتی تھی۔ مثلا جس اجلاس سے ڈان لیکس کو نکالا گیا تو اس اجلاس میں بھی اس وقت کی حکومت نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چین جیسے دوست بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان تنظیموں پہ ہمیں پابندی لگانی چاہیے، لیکن اس وقت پاکستانی ریاست ان چیزوں سے مکمل دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی۔ اب چونکہ افغانستان کے فرنٹ پہ پاکستان نے امریکہ کو اتنا ڈیلیور کر لیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور زلمے خلیلزاد جیسے لوگ خود پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، تو یہ پچھلے 10-12 سالوں میں پہلی مرتبہ ایک موقع تھا کہ ہم امریکہ کو اس کی مرضی کے مطابق ڈیلیور کر چکے تھے، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے FATF میں ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ اسی طرح افغانستان نے ہمیں ووٹ نہیں دیا۔ لیکن جو سب سے بڑی تشویشناک بات تھی وہ یہ کہ سعودی عرب جیسے دوست نے ہمیں ووٹ نہیں دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے معاملے میں کیا بلنڈرز کیے گئے۔ چنانچہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات جس قدر آج خراب ہیں پہلے کبھی نہیں تھے، اور کچھ چیزیں ڈسکس نہیں کی جا سکتی، لیکن UAE کی طرف سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی نے بھی پاکستان کے لیے نئے چیلنجز کھڑے کر دیے ہیں۔ تو عالمی سطح پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ڈیلیور کیا، لیکن امریکہ سے نہ کوئی رعایت اپنے لیے لے سکے کشمیر کے فرنٹ پہ اور نہ FATF کے فرنٹ پہ، اور ظاہری بات ہے کہ اب اس کی جو آخری ضرورت ختم ہو گئی تو سر دست امریکہ کی پالیسی سٹک اینڈ کیرٹ ہے، لیکن لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ پالیسی صرف سٹک ہی سٹک رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف چین جن کے تکیے پہ ہم نے مقابلہ کرنا تھا ان کا، تو ہم چین کے اس اعتماد کو بھی کنٹینیو نہیں رکھ سکے۔ دوسری طرف سعودی عرب اور UAE جیسے ممالک جن پہ ہمارا اکنامک انحصار بہت زیادہ ہے، تو ان کے ساتھ بھی ہم معاملات اس نہج پہ لے آئے ہیں۔ تو یہ وہ سفارتی محاذ پہ تباہی تیسری ہے۔ پانچویں اور شاید سب سے بڑی تباہی وہ یہ ہے کہ شروع میں تبدیلی لانے کے لیے عدلیہ اور میڈیا جیسے اداروں کے امیج کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور اتنی مینیپولیشن کی گئی میڈیا میں اور عدلیہ میں اور باقی جگہوں پہ اس کو استعمال کیا گیا اس تبدیلی کو برپا کرنے کے لیے، کہ عدلیہ نے ماضی میں جو مقام اپنا حاصل کیا تھا بدقسمتی سے اس کا وہ مقام برقرار نہیں رکھ سکا۔ میڈیا کا تو جو حشر کر دیا گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح پارلیمنٹ کو بھی اس تبدیلی کو لانے سے پہلے ڈسکریڈٹ کیا گیا، اس کے لیڈر آف دا ہاؤس کو ڈسکوالیفائی کر کے پھر جس طریقے سے سینٹ کے انتخابات ہوئی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس تبدیلی کی تمہید تھی، پھر جس طریقے سے سینٹ کے چیئرمین کا انتخاب ہوا، تو پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا کو تبدیلی لانے کی خاطر ڈسکریڈٹ کیا گیا تھا۔ اور اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک ادارہ جو رہ گیا تھا اور جو پاکستان کا سب سے منظم ادارہ سمجھا جا رہا ہے، تو بدقسمتی سے تبدیلی سرکار نے اس کے کردار کو متنازع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جس طرح میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی واحد حکومت ہے کہ جو
اداروں کو اور بالخصوص ملٹری کے ادارے کو اپنے لیے ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، اور اس کی یہ دن رات کوشش رہتی ہے کہ عوام کی نمائندہ اپوزیشن جماعتوں کی اور فوج کی لڑائی کروا دے۔ دونوں سائڈ سے یہ کوششیں ہوتی رہی، اپوزیشن کی طرف سے بھی اور فوج کی طرف سے بھی، کہ وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ترجمانوں نے ان کو ایک دوسرے کے قریب آنے نہیں دیا، اور اب روز ایسے بیانات دیے جاتے ہیں پے در پے کہ جس کی وجہ سے ملٹری کو مزید متنازع کیا جا سکے۔ اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ عمران خان صاحب خود دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں۔ جب وہ حکومت میں نہیں آئے تھے تو اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کی تمام سرگرمیوں کا محور اور مرکز یہی تھا کہ وہ اس وقت کی حکومت اور ملٹری کو لڑا سکے، اور آج جب حکومت میں آئے ہیں تو ان کی یہی کوشش ہے کہ اپوزیشن اور سیکیورٹی کے اداروں کو ایک دوسرے کے سامنے سفارہ کر سکیں۔ اور وہ کام کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب نے ایک نیا طریقہ یوں شروع کیا ہے کہ وہ اداروں کو دبے الفاظ میں بلیک میل کرنے اور دھمکیاں دینے بھی لگے ہیں۔ مثلا کبھی جب وہ کہتے ہیں کہ اگر جنرل ظہیر مجھ سے استعفیٰ مانگتے تو میں یہ کر لیتا، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آرمی چیف ہے اور کون ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اور کبھی اب تو وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف نے سیاسی لیڈروں سے ملاقاتیں کر کے اچھا نہیں کیا۔ تو ایک طرف اپوزیشن کو لڑانے اور اس کو متنازع کرنے کے بعد اب وہ ایک انڈائریکٹ طریقے سے خود بھی اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب یقیناً وہ سٹیج آ گیا ہے کہ ہر طبقہ اپنی اپنی جگہ پہ حد سے زیادہ ڈپریشن کا، فرسٹریشن کا شکار ہے۔ ہر جگہ لاوے پک گئے ہیں، اور جگہ جگہ ہمیں ان لاؤں سے یا تو دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر کہیں نہ کہیں وہ لاوے ہمیں پٹتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر تبدیلی میں مناسب طریقے سے اور پرامن طریقے سے اور سب کے کنسنسس سے تبدیلی لانے کا اگر کوئی رستہ نہ نکالا گیا تو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ معاملہ اتنا پولرائز کر دیا گیا ہے اور ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ پہ اس قدر عدم تحفظ کا شکار بنا دیا گیا ہے، اور اتنی جذباتی فضا بنا دی گئی ہے کہ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی ادارہ ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچنے کے لیے اور اپنے کردار کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی چیز ہے کہ جو ہم جیسے طالب علموں کی پریشانی کو دن بدن بڑھا رہی ہے۔